बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। अहम इश्यूज़ पर बात करें और सबसे बड़े तकलीफ़ के इश्यूज़ आवाम के लिए इस टाइम पे बिजली के बिल और यूटिलिटीज़ और ये महंगाई है जो बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। शहबाज शरीफ साहब बड़े दावे और वादों के साथ आने वाले वो वज़ीर आज़म जो कि दूसरी बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म आए और पहली बार जो 17 माह के अंदर इस मुल्क की मईशत का हाल हुआ था, सेम एक्सपेक्ट किया जा रहा है। चूँकि इस बजट के अंदर भी किसी किस्म का कोई रिलीफ आवाम को नहीं दिया गया, बल्कि बिजली के थ्रू आवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। बिजली के ऊपर टैक्सेस, आज एक मुस्लिम लीग नून की रहनुमा एक मीटिंग के अंदर बोल पड़े और वो इस बात पर उन्होंने काफ़ी शोर मचाया कि 7 किस्म के टैक्सेस क्यों आयद किए गए हैं लोगों के ऊपर। आखिर बिजली इस्तेमाल करने का कितना बड़ा गुनाह है इस कौम का कि इससे आप इसके खून निचोड़ कर उससे जो शख्स 30,000 रुपया कमा रहा है, अगर उसको 15,000 रुपया बिजली का बिल आएगा, वो कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा, किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। क्या कोई सियासतदान, कोई पार्लियामेंटेरियन इमेजिन कर सकता है इस बात को? नहीं कर सकता, क्योंकि इन सब को मुफ्त बिजली मिलती है, इन सब को फ्री पेट्रोल मिलता है, गाड़ियाँ मुफ्त मिलती हैं, मुराद फ्री मिलती हैं, एयर टिकट से लेके हर चीज़ मुफ्त है इनकी, इनके इलाज फ्री हैं, इनके बच्चों के इलाज फ्री हैं, सब कुछ इनके फ्री हैं। तो इन्हें क्या तकलीफ़ का एहसास होगा आवाम का? तकलीफ़ तो इन्हें तब हो जब ये पार्लियामेंटेरियन भी ऐसा ही कोई शख्स बैठा हो जो किसी गरीब घराने से हो, जो ये सब चीज़ें बेयर करता हो, उसको ये बिजली का बिल देना पड़ता हो तो उसको तकलीफ महसूस होगी। यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन सिर्फ अरबों रुपया कमाने के लिए और करप्शन करने के लिए इस मुल्क के अंदर पार्लियामेंटेरियंस बनते हैं। यहाँ पे अरबों रुपया इन्वेस्ट किया जाता है इलेक्शंस के ऊपर, इसलिए कि कई अरब कमाएंगे अगर हम जीत गए तो। और यही हमेशा यहाँ पे होता है, हर सियासतदान की यही कहानी है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने करप्शन ना की हो, वरना ये सारे का सारा आवा ही बिगड़ा हुआ है। यहाँ पे इस मुल्क में केसेस की भरमार हमेशा रही और अभी भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े इंपॉर्टेंट जो हैं वो इश्यूज़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट मखसूस नशिस्तों का केस है जो ऐसे लगता था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का राइट है कि उन्हें मिलनी चाहिए है, लेकिन इस मुल्क के अंदर फैसले हमेशा से कहा जाता है शायद कहीं और से फैसले आते हैं, तो जब कहीं और से फैसला आएगा तो फिर तो किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। सो इंसाफ मिलेगा या नहीं और क्या फ़ैसला होगा ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन इस मुल्क के अंदर बड़ी तकलीफ़ है, विदहोल्डिंग टैक्स का मामला है, ज़राअत पे टैक्स लगा रहे हैं, हर तरफ टैक्सेस की भरमार हो रही है। और साथ ही शहबाज शरीफ साहब ये भी कह रहे हैं कि IMF से जान छुड़ाने के लिए मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। ये मुश्किल फ़ैसले सिर्फ आवाम को करने पड़ते हैं, ये सियासतदान अपनी मराद बंद नहीं करते हैं। बड़ा अच्छा हो रहा है, जमात इस्लामी जो है वो एक जलसे जुलूस स्टार्ट कर रही है, एहतजाज शुरू कर रहे हैं इन सियासतदानों के ख़िलाफ़, और उसमें कहा जा रहा है कि किसी भी तरह ये सियासतदान अपनी मराद बंद करें, ये तमाम ब्यूरोक्रेसी की मराद बंद की जाएँ। इवन जितने बड़े हमारे टॉप लॉर्ड्स हैं इस मुल्क के अंदर जिनको बड़ी बड़ी मराद मिलती हैं, उन सब की मराद बंद की जाएँ, की जानी चाहिए हैं। ये हुकूमत अगर मकरूज़ है तो ये किसी को गाड़ी लेके नहीं दे सकती, वो चाहे कोई भी ब्यूरोक्रेट हो। ये हुकूमत अगर मकरूज़ है तो ये किसी को पैसे नहीं दे सकती, ना फ्यूल की मद में, ना फ्री बिजली यूनिट की मद में, और किसी चीज़ की मद में। उनको सिर्फ तनख्वाह मिले, उस पर वो काम कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते हैं तो ना करें। यहाँ पे एक महज़ब मुल्क की, अगर आपको एक महज़ब मुआशरे और कौम की बात बताऊं तो वहाँ पे एक पार्लियामेंटेरियन ने उस मुल्क के अंदर रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा कि मुझे मेरी जान को ख़तरा है, तो सिक्योरिटी के लिए मुझे एक गार्ड प्रोवाइड कर दिया जाए जो मेरे साथ रहे। चूँकि उसका एक कलीग पार्लियामेंटेरियन का मर्डर हुआ था उस मुल्क के अंदर। मर्डर होने के बाद सब कुछ मौजूद था कि उसका मर्डर हुआ, उसके बावजूद जब उसने ये कहा कि मुझे एक गार्ड चाहिए अपने साथ फॉर माई लाइफ प्रोटेक्शन, तो उस गवर्नमेंट की तरफ से जवाब दे दिया गया कि अगर आपको आपकी जान को इतना ही खतरा है तो पार्लियामेंटेरियन ना रहें, अपने घर पे आराम से बैठें, आपको पार्लियामेंट में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अवाम का टैक्स पेयर का पैसा है और इस टैक्स पेयर के पैसे पे आपको एक गार्ड फ्री प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। ये वो मुल्क है जो हम जैसे मुल्कों को कर्जा और भीख और अपने सब जो है वो पैसे निकालते हैं। क्या हमारे इस मुल्क के अंदर हो रहा है? यहाँ पे शराफिया इनकी गाड़ियों की लाइनें खत्म नहीं होती हैं, इनका प्रोटोकॉल खत्म नहीं होता। आसिफ अली जरदारी साहब ने अभी अपने प्रोटोकॉल में मजीद इजाफा कर लिया, सदर जो बने हैं, प्रोटोकॉल के पैसे अवाम ने देने हैं, जरदारी साहब ने अपनी जेब से देने होते तो शायद एक बंदा भी साथ ना रखते। ये सियासतदानों को अपनी पॉकेट से तमाम एक्सपेंसेस अगर उठाने पड़े ना, तो आप इनकी असलियत और इनके प्रोटोकॉल्स देख लीजिएगा। हुसैन अहमद शराजी साहब मुझे ज्वाइन करें, इनसे बात करेंगे। हुसैन साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। सर हुसैन भाई, यहाँ पे जो सूरत हाल है इस मुल्क के अंदर सबको पता है, तकलीफ़ भी सबको पता है, रीज़न भी सबको पता है। वो जजेस हमारे सुप्रीम कोर्ट में बैठ के कहते हैं कि इस मुल्क में जो हो रहा है सब जानते हैं क्या हो रहा है, लेकिन बोलता कोई नहीं है, बात कोई नहीं करता, कोई जुर्रत नहीं करता इसके खिलाफ खड़े होने की और बात करने की। स्टार्ट यहाँ से करते हैं सर, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशिस्तों का केस है,
اس کے متعلق فیصلہ کل سنایا جائے گا. آج کاز لسٹ جاری ہو گئی ہے, لیکن اس بات کو یہاں سے شروع کرنے سے پہلے آئی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین اسٹے ود اس, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین, اور ہم بات کر رہے ہیں اس ملک میں سپریم کورٹ کے اندر کیسز کی اور مخصوص نشستوں کا کیس. سنی اتحاد کونسل کی یہ مخصوص نشستیں ہیں, بڑا ایک سمپل لاجیکل سا فارمولا ہے جس کی جتنی سیٹس ہوں اس نے خواہ جیسے بھی لی ہوں, اگر سیٹس اس کو مل گئی ہیں تو پھر مخصوص نشستوں کا رائٹ اسی کا ہی ہے کہ اسی کو مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں. لاجیکلی ایکسپلینیشن سمجھ آتی ہے, لیکن اس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں کیا ہوگا یہ تو کل پتہ چلے گا. لیکن اس پہ ڈسکشن تھوڑی سی کرتے ہیں. حسین احمد شیرازی صاحب, واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ گزارش یہ ہے جی کہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے بارے میں اب مختلف جو جج صاحبان ہیں انہوں نے عدالتی کارروائی کے دوران اپنا اپنا فیصلہ سنا دیا ہوا ہے. اور چنانچہ اگر کوئی بہت بڑا اپسیٹ نہ ہوا تو بڑا واضح ہے کہ یہ فیصلہ وہی ہوگا جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہوگا. اللہ اللہ خیر صلاح. یہاں اگر آپ دیکھیں جو کیس کی کارروائی تھی اس میں وکلاء صاحبان کم بول رہے تھے جی, اور جج صاحبان زیادہ بول رہے تھے. بالکل. دنیا کی کسی عدالت میں ایسا نہیں ہوتا. جو جج صاحبان ہیں وہ خاموشی سے کیس سنتے ہیں, کیس کو پڑھتے ہیں, اور پڑھ کے اگر ان کے ذہن میں بہت سی باتیں ٹوکی گئی, روکا گیا, چیزیں چینج کی گئی اپنے مطابق, کوئی جو چیز پسند نہیں آ رہی اس پہ ٹوک کے نئے معاملہ سٹارٹ کر دیا گیا, اس کو کنٹینیو کریں. اس طرح کے معاملات دیکھنے میں سامنے آئے. تو چنانچہ جو ابھی تک جو کارروائی میں نے دیکھی ہے اور جو پڑھی ہے اخباروں میں اس کے مطابق تو یہ, کیونکہ موٹی بات یہی ہے کہ وہ کہیں گے کہ سنی اتحاد کونسل جو تھا اس نے کیونکہ کوئی سیٹ نہیں جیتی, تو قانون کے مطابق اگر کسی جماعت کی کوئی سیٹ نہیں ہے تو اس کو متناسب جو سیٹیں ہیں ریزروڈ 60 خواتین کی اور 10 اقلیتوں کی, ان 70 میں سے کوئی نہیں دی جا سکتی. اللہ اللہ خیر صلاح. بقیہ آگے آپ جسٹس اطہر بن اللہ وہ ساری سیٹس اگر ان کو نہیں دی جائیں گی تو کیا ان سیٹس پہ کوئی نہیں بیٹھے گا؟ ان سیٹس کو ویسے ویکنٹ چھوڑ دیا جائے گا؟ ہوگا کیا؟ ایسا ہو نہیں سکتا نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری قومی اسمبلی ہے اس میں 2/3 میجورٹی چاہیے, اور اس کے ذریعے یہ تو اخباروں میں بھی آ گیا. ہمارے جو وزیر قانون ہیں یا انہوں نے اسے ڈینائی نہیں کیا کہ آپ آئین میں یہ ترمیم لا رہے ہیں کہ جو چیف جسٹس کا عہدہ ہے اس کے بارے میں کوئی ترمیم کی جائے, اس کی جو میعاد ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا, اس کا انکار نہیں کیا. تو چنانچہ یہ جو 2/3 میجورٹی والا معاملہ ہے, اس سے جو موجودہ سیٹ اپ ہے حکومت جمع جو اس حکومت کو چلا رہے ہیں, ان کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. چنانچہ ان کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ جو 70 سیٹیں ہیں وہ کسی نہ کسی کو ضرور دے دی جائے, کسی نہ کسی کو ضرور ملے, اور انہی کو ملے گی, انہی کو ملیں گی جن کے پاس آلریڈی قومی اسمبلی میں سیٹیں ہیں, اور اس کے بعد وہ ان کو 2/3 میجورٹی مل جائے گی اور وہ آئین میں امینڈمنٹ کر سکیں گے. اور کر بھلا سو ہو بھلا, انت بھلے کا بھلا, سب کا بھلا ہو جائے گا. یعنی کہ ایسے ہی لگتا ہے آپ کو کہ یہ 70 سیٹیں جو مخصوص تھیں جو سنی اتحاد کونسل کی بظاہر نظر آتی ہیں, چونکہ دے ہیو دی نمبرز ان پارلیمنٹ, اور ان کو نہیں ملے گی, یہ اسی طرح حکومت کو دے دی جائیں گی اور ان کی پھر 2/3 میجورٹی ہو جائے گی, ان کے لیے آسانی ہو جائے گی تمام تر چیزوں کو فیصلے کرنا اور اپنے بل. گزارش ہے کہ یہ تو آلریڈی 3 صوبوں میں تو ہو چکا ہے, اب تو یہ صرف KPK والا جھگڑا باقی ہے نا, تو یہ بھی ہو جائے گا. اور کیا حشر میں انصاف ہوگا, بس یہی سنتے رہو, کچھ یہاں ہوتا رہا ہے, کچھ وہاں ہو جائے گا. کچھ یہاں ہوتا رہا ہے, کچھ وہاں ہو جائے گا. انصاف ہی ہوگا. عادل بھٹی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. عادل صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا کیس ہے, اس کے بارے میں تھوڑی سی میں رائے جان رہا تھا. میں چاہوں گا آپ کی بھی تھوڑا سا ویو لوں اس پہ کہ کل اس کا فیصلہ آ تو جائے گا, کل پتہ چلے گا کیا اس کا فیصلہ آیا, لیکن ابھی تک کی جو پروسیڈنگ تھی اور اس پروسیڈنگ کو آپ فالو کرتے رہے ہیں, اور
کیا سمجھتے ہیں سر کل کیا ہونے والا ہے اس کیس کے اندر؟ عادل بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کچھ ڈسٹورشن لائن میں کوشش کرتے ہیں عادل صاحب سے دوبارہ رابطہ کرنے کی. حسین احمد شرازی صاحب اسی طرح ہم نے دیکھا کہ 17 ماہ کی جو پچھلی حکومت تھی تب بھی نمبرز پورے نہیں تھے, اپوزیشن میں نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن بیٹھی نہیں تھی, وہ کچھ لوگوں کا استعفوں کا معاملہ تھا یا جو کچھ بھی تھا وہ ریورٹ بھی ہوا, پھر بھی ان کو انٹر نہیں ہونے دیا, اس کے باوجود پارلیمنٹ چلتی رہی. تو ابھی بھی اگر مخصوص نشستیں نہیں بھی الاٹ ہوتی تو پارلیمنٹ تو چلتی رہے گی, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی گزارش ہے کہ پارلیمنٹ تو چلتی رہے گی لیکن وہ 2/3 میجورٹی والا معاملہ مسئلہ حل نہیں ہوگا نا, ٹھیک ہے, اس کے ذریعے وہ بھی حل ہو جائے گا اور اللہ خرسانہ اس کے ذریعے یعنی وہ یہ جو چاروں اسمبلیاں ہیں ان میں ابھی تک تو انہوں نے ان کو الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں نہیں دی, انہوں نے باقی 3 صوبوں میں تو بانٹ دی, کے پی کے باقی رہ گیا ہے. تو اب یہ جو جھگڑا ہے جب یہ حل ہوگا تو اگر یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو بھی پرپورشنیٹلی مل جائے تو پھر ان کی تعداد اور زیادہ بڑھ جائے گی اور 2/3 میجورٹی والا کام ختم ہو جائے گا. تو یہ پھر بڑی ٹربل بن جائے گی حکومت کے لیے, اور یہاں پہ سٹنگ جو اس ٹائم پہ ظاہر ہے پاور ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ یہاں پہ کسی بھی طرح سے سنی اتحاد کونسل یعنی پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی طرح سے مزید اسٹرینتھن کیا جائے. تو لہٰذا لگتا ہے ایسے ہی کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ نہیں ملے گا. لیکن سر کوئی ایسا چانس ہے آپ کو لگتا ہے, پورا کیس آپ فالو کرتے رہے ہیں اور آپ خود بھی سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز میں شامل رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی آپشن ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں فیصلہ آ جائے؟ جو آخر مزید ججز بھی تو بیٹھے تھے نا, کچھ ججز کی رائے گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فرینکلی وہ بڑے کام کی بات ہے ہماری عدلیہ کے بارے میں کہ میاں نواز شریف صاحب نے لانڈی جیل میں جب وہ قید تھے تو جسٹس اعجاز بٹالوی صاحب نے مجھے یہ قصہ سنایا تھا, وہ زندہ تھے جو ان کے وکیل تھے, تو انہوں نے نواز شریف صاحب نے بٹالوی صاحب سے پوچھا کہ بٹالوی صاحب یہ جو جج ہیں ہائی کورٹ کے یہ کوئی زمین پہ پاؤں لگائیں گے یعنی کوئی استقامت دکھائیں گے؟ تو بٹالوی صاحب نے جواب دیا تھا کہ جناب جب ان کو بھرتی کیا تھا تو کیا یہ خصوصیت دیکھی تھی؟ تو گزارش ہے کہ آج بھی تو وہی ہو رہا ہے نا. آج ہماری لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جو ہے انہوں نے پہلی بار خاتون چیف جسٹس حلف اٹھا لیا ہے, لیکن وہ جو ان سے 2 سینئر بندے تھے ان کے بارے میں ان کا کیا قصور ہے؟ گزارش یہ ہے کہ ان کے بارے میں بتایا نا کہ ان میں کیا خرابی تھی, اور اگر ان میں خرابی تھی تو وہ ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ سر یہ ابھی ہائی کورٹ کا ایک سوال ہے کہ یہاں پہ چیف جسٹس کو جو پک کیا جاتا ہے یہ تو آٹومیٹیکلی کیونکہ جو سینئر ہوگا سینیورٹی بیس کے اوپر آٹومیٹیکلی چیف جسٹس بن جائے گا. کیا یہ جو قانون یا یہ سسٹم لاہور ہائی کورٹ پہ لاگو نہیں ہوتا؟ وہ دیکھیں جی وہ لاگو ہوتا ہو تو ہوتا رہے, جب وہ دلہن وہی جو پیا مند ہے. گزارش ہے کہ ابھی جو ہم نے یہ ایک بلال صاحب گئے ہیں سپریم کورٹ میں تو وہ جونیئر تھے تو ان سے سینئر لوگوں کو کیوں سپریم کورٹ میں لے کر نہیں گئے؟ تو اگر اس طرح سے آپ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی کریں گے اور تو واضح ہے کہ آپ کے پھر اس سوال کا بھی جواب آ گیا کہ جو سنی اتحاد کونسل کا ایشو ہے سیٹوں والا, سپریم کورٹ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گی. عادل بھٹی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ سر عادل بھٹی صاحب سے دوبارہ لنک کرنے کی کوشش کرتے ہیں سر, لیکن یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے اندر یہ رول اویلیبل ہے کہ جو موسٹ سینئر ہوگا اس کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا, کوئی انٹرفیرنس نہ ہو, کوئی سفارش نہ ہو, میرٹ کلنگ نہ ہو, کوئی اس میں ایشو والی بات ہی نہ ہو, پھر بھی 3rd ایک خاتون کو اٹھا کے چیف جسٹس بنا دیا گیا, اوپر والے 2 کو اگنور کر دیا گیا. ہمارا ملک جوڈیشری میں 138 نمبر پہ اس لیے دنیا میں انہی حرکتوں کی وجہ سے. کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ سیدھی سی بات ہے مرضی کے بندے کو لگایا جائے گا تو پھر اسے اپنے مفاد کا کام بھی تو لیا جائے گا نا. اٹ از رائٹ اور رانگ دیٹ ڈزنٹ میٹر. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب لوگوں کو آپ اپوائنٹ کرتے ہیں اس طرح کے ناجائز اپوائنٹ یعنی انڈیو فیور دیتے ہیں, یہ جو گزارش ہے کہ جب آپ لوگوں کو اس طرح سے اپوائنٹ کرتے ہیں تو واضح ہے کہ پہلے سے ان کے ساتھ بات کی ہوتی ہے کہ بھائی صاحب کیا پروگرام ہے, آپ کو لگا رہے ہیں تو پھر آپ نے تابعداری کرنی ہے.
اللہ یہ آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. سوال ہے سر, یہ تو ایک سوال ہے, میں آپ سے کر رہا ہوں کہ کیا یہ ہوتا ہے. میں بالکل نہیں کہہ رہا. گزارش یہ ہے جی کہ دنیا میں جو انصاف ہے نا, یا جو سچ ہے اور جو طاقت ہے, یہ بنیادی طور پہ 3 ہیں بڑے طاقت جن سے قوموں کی زندگی جو ہے اس کے فیصلے ہوتے ہیں. اگر انصاف طاقت کے ساتھ ہو جائے تو جو سچ ہے وہ پسے پشت ڈال دیا جاتا ہے. دنیا کی تاریخ میں ایسی بھری پڑی ہے, محرم کا مہینہ ہے جس میں ہم آج کل یہ پہلے 10 دن گزر رہے ہیں, تو آپ دیکھ لیں کہ کربلا کے میدان میں کیا فیصلہ ہوا تھا اور کیا انصاف کیا گیا تھا. اور بڑی مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ ہمارے ملک میں یہ 10 دن جو ہے یہ بڑے تو اس کو احتشام کے ساتھ ہم مناتے ہیں, لیکن یہ منانے کا طریقہ تو یہ ہے کہ حضرت امام حسین کی طرح سچ اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, اور اگر اپنی ذات چھوڑ اپنا کنبہ بھی اس کے لیے قربان کرنا پڑے تو قربان کر دو. لیکن ہمارے ہاں جو زور ہے وہ چھٹیاں کرنے پہ ہے, وہ سبیلے لگانے پہ ہے, وہ ماتم کرنے پہ ہے, اور وہ بھی اچھی بات ہے, سبیل لگانا مجلس ہونا اچھی بات ہے, لیکن یہ حضرت امام حسین کو یاد کرنے کا اس سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ سچ اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے وہ آپ دیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ طاقت, سچ اور انصاف, یہ 3 جو ہیں کیٹیگریز. سعدی شیرازی سے پوچھا گیا کہ جو بادشاہ ہے اگر اس نے بڑی اچھی حکمرانی کرنی ہو تو اس کو منصف مزاج ہونا چاہیے یا اس کے پاس بہت بڑی فوج ہونی چاہیے. یہ گلستان سعدی میں ہے. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ جو بادشاہ ہے اسے منصف مزاج ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی اس کی تشریح کریں. تو انہوں نے کہا اس کی تشریح یہ ہے کہ جو منصف مزاج بادشاہ ہے اس کی عوام جو ہے وہ اس کی فوج ہے, اور چنانچہ اس سے پھر بڑا طاقتور اور کوئی نہیں ہے. دوسری جنگ عظیم لندن میں بمباری ہو رہی تھی, وہ ایک گروپ جو تھا وہ چرچل سے ملا جو وزیر اعظم تھا, انہوں نے کہا مر گئے, لٹ گئے, برباد ہو گئے, وہ جو بریڈ ہے وہ بھی راشن پہ ملتی ہے, بھائی جو ہے وہ فلاں جنگ میں مارا گیا, بیٹا فلاں جنگ میں مارا گیا, یہاں لندن کی 50% عمارتیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں, تو یہ کیا بنے گا, مر گئے. تو چرچل نے آگے سے کہا کہ کیا برطانیہ کی عدالتیں کھلی ہیں؟ انہوں نے کہا عدالتیں تو کھلی ہے. انہوں نے کہا وہاں انصاف ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی انصاف تو ہو رہا ہے. تو اس نے کہا پھر فکر کی کوئی بات نہیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ دنیا میں جن لوگوں نے یہ بڑے بڑے کام, یہ دنیا میں یہ جو بڑے بڑے کام ہوئے ہیں, آپ اس کو یہ صدر کلنٹن جو تھا اس کا مونیکا لیونسکی کے بارے میں جو بےہودگی تھی اوول آفس کی, تو اس کے خلاف مقدمہ اس بےہودگی پہ نہیں چلا, اس پہ مقدمہ جھوٹ بولنے میں چلا, بالکل ایسی کہ اس نے سچ ہی بولا. بالکل اسی طرح سے ابھی یہ ٹرمپ کو سزا ہوئی ہے, وہ جو ایک پورن سٹار کے ساتھ اس نے ایک رات گزاری تھی, تو اس کو سزا اس بات میں نہیں ہوئی کہ اس نے وہ بدتمیزی کی یا گندا کام کیا, اس کو سزا اس بات میں ہوئی ہے کہ اس نے اپنے ٹیکس ریٹرن میں جھوٹ بولا ہے. تو جو دنیا کی ترقی یافتہ اقوام ہیں وہاں سچ بہت بہت بڑی طاقت ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں طاقت بہت بہت بڑا سچ ہے. آپ ہماری یہ سپریم کورٹ جو ہے اس کے بعد لکھا ہوا ہے فاحکم بین الناس بالحق, یہ حضرت داؤد کے بارے میں ہے. تو لوگوں میں سچا حکم کرو, لوگوں میں سچا حکم کرو. یہ روزانہ ججز کے اندر سپریم کورٹ میں انٹر ہوتے ہیں. اور ہماری ہائی کورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے اعدلوا ہوا اقرب للتقوی, انصاف کرو یہ پرہیزگاری کے قریب ترین ہے. تو یہ پڑھ کے ہمارے جج صاحبان جاتے ہیں, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج سے 4 دن پہلے ایک سیمینار میں کہا تھا کہ انصاف کے بغیر معاشرے ترقی نہیں کر سکتے.
تو لیکن زبانی باتوں سے تو کچھ نہیں ہوتا نا, زبانی باتوں سے بھی معاشرے ترقی نہیں عمل کرتے. سے بات ہوتی ہے. ٹھیک. یہ ایک بڑا اہم واقعہ مجھے یاد آ گیا. ارنلڈ ٹائم بھی پچھلی صدی کا ایک بہت بڑا تاریخ دان تھا جس نے دنیا کی تاریخ کے بارے میں بھی کتابیں لکھی. وہ پاکستان آیا تو ایک سینئر بیوروکریٹ جو تھے انہوں نے اپنی کوئی سیمینار تھا اسلام کے بارے میں, تو انہوں نے اپنی آٹوگراف اس کے آگے کی اور اسے کہا جی اس پہ آٹوگراف دے دیں. تو ارنلڈ ٹائم بھی جو تھا اس نے پکڑ لی, دستخط کیے. تو پھر اس نے اس بندے سے پوچھا کہ میں اس پہ ہجری تاریخ لکھنا چاہتا ہوں, یہ آج ہجری کیا تاریخ ہے آپ کی جو آپ کا ہجری کیلنڈر ہے؟ تو ہمارے جو صاحب جنہوں نے یہ اپنی آٹوگراف بک دی تھی وہ انہوں نے کھسیانے سے ہو کے سر پیچھے سے کھجایا اور سر نیچا کر لیا. تو اس پہ ارنلڈ ٹائم بھی نے کہا کہ یہ جو آپ لوگ نے دنیا کی تاریخ کیا بدلنی ہے, آپ کو تو اپنی تاریخ یاد نہیں. یہ قومیں گفتگو سے نہیں بنتی, عمل سے بنتی ہے. تو چنانچہ ہمارے ہاں یہ عمل والا خانہ خالی ہے. اور یہ انصاف کی بات شروع ہوئی تھی تو 140ویں نمبر پہ آج دیکھیں نا کہ وہی ہو رہا ہے جو 50 سال پہلے ہو رہا تھا. 50 سال پہلے بھٹو کو پھانسی دی گئی, آج ہم نے فیصلہ دے دیا کہ وہ عدالتی قتل تھا, وہ پھانسی بالکل غلط تھی. آج سے 50 سال پہلے مولوی مشتاق حسین جب بھٹو کا ٹرائل کر رہا تھا لاہور ہائی کورٹ میں, تو انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ آپ کو سپرسیڈ کیا تھا بھٹو نے, اس واسطے آپ اس بینچ پہ نہ بیٹھے. تو اس نے کہا کیوں نہ بیٹھوں گا. آپ دیکھ لیں آج بھی وہی ہو رہا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں آپ تو ہمارے بارے میں آلریڈی اپنی اوپینین دے بیٹھے ہیں, آپ اس بینچ پہ نہ بیٹھے. تو وہ کہتا ہے کیوں نہ بیٹھوں گا. بالکل ٹھیک. تو یہ ہم جو جن قوموں کے مقدر میں ترقی نہیں ہوتی وہ اپنی غلطیاں دہراتے رہتے ہیں. اسی لیے وہ جو تاریخ ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جیسے چیزیں ہیں نا ان کے اسباب اور علل اور یہ ایگزامن کیے جا سکتے ہیں. جیسے 2 حصے آکسیجن, 2 حصے ہائیڈروجن, 1 حصہ آکسیجن, H2O, اس کو دنیا میں جہاں بھی اکٹھا کریں گے پانی بن جائے گا. ٹھیک. اسی طرح سے جو انسانوں کے اعمال ہیں, قوموں کے جو اعمال ہیں, ان کے بھی نتائج اگر آج سے 100 سال, آج سے 1000 سال, آج سے 500 سال پہلے ایک عمل کیا جائے گا اور جو اس کا نتیجہ نکلتا تھا وہ آج بھی اگر وہ عمل آج کیا جائے گا تو آج بھی اس کا نتیجہ وہی نکلے گا. تو اس کو کہتے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ اپنے آپ کو دہراتی ہے. اور لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تاریخ کا وہ ایک یہ بھی ہے کہ لوگ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے, اور ہم بدقسمتی سے اس قوم میں شامل ہیں جو اپنی تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتے. تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتے. عادل بھٹی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری سر؟ جی بالکل. عادل بھٹی صاحب, سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کے متعلق حسین احمد شیرازی صاحب سے کافی تفصیل میں گفتگو ہوئی ہے, کل اس کا فیصلہ آئے گا. سر آئی وانٹ یور شارٹ کمنٹ آن دیٹ. دیکھیں یہ تو آپ سے بات نظر آ رہی ہے, پہلے تصور لگا کہ جیسے ناممکنات میں سے یہ کام کوئی ایسا ہو سکے گا, لیکن آپ جب چیزیں بیک ڈور چینل سے باتیں جب کرتے کوئی بھی جو ہے وہ فیکٹ کنفرم شروع کرتے ایسے کہ لگ رہا ہے انصاف کا نظام تو یہاں پہ ہے نہیں ہے. یہ تو بہت چیزیں فائد ہوتی ہیں, کہہ سکتا ہے کہ تو بڑی سمجھ سے فائدہ ہے کیسے کیسے یہ ہو گیا ایگزام سے پہلے ناموں سے مل سکتی ہے. یہ انصاف والی تو بات کوئی ہے نہیں, انصاف ہوتی تھی تو بہت شارٹ پڑی ہے کہ بیک ڈور چینل کیا ظاہر ہے سر جو حالات ہیں یہاں پہ, اب یہ تو کل کا فیصلہ بتائے گا کس طرح آئے گا, لیکن فی الحال جو اوپینین تھی میرے پینلسٹ کی وہ آپ نے سنی ہے. عادل بھٹی صاحب, IMF نے پاکستان سے ہمیشہ کی طرح پھر سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے, اور صوبوں نے زراعت پر انکم ٹیکس کو تسلیم کر لیا ہے. بجلی مزید
تقریباً 7 روپے کے قریب مہنگی کرنے کی بات کی جا رہی ہے, کمرشل مزید مہنگی کرنے کی بات کی جا رہی ہے. یہ کدھر جائے گی بجلی؟ اور یہ جو IMF ہے یہ کیا ہو رہا ہے سر پاکستان کی اکانومی کے ساتھ؟ دیکھیں سے آئے گا کہ کوئی حکومت اس قدر بھی بے خبر ہو سکتی ہے, ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ اس حکومت کو حالات کا اندازہ نہیں ہے یا حالات کی اس کو خبر نہیں مل رہی. سب کچھ جانتے بوجھتے جو ہے وہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں تو کیا پالیسی لے کر جا رہے ہیں کہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ عوام جو ہے وہ کس ابتلا کا شکار ہے اور کاروباری طبقہ کس ابتلا کا شکار ہے, تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ کس ابتلا کا شکار ہے. ایگریکلچر جس پہ ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے یہ آج سے نہیں ہے تو 50 سال سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں, اب وہ اس کو لے کر آ رہے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس پہ جو ہے وہ پازیٹیولی لے کے چلیں گے. ایگریکلچر میں تو انکم ٹیکس جو ہے وہ بڑا دیرینہ مطالبہ تھا, تنخواہ دار طبقہ بھی اس پہ جو ہے وہ کنونس تھا اور جو بزنس مین ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ جی ہمیں ہی نچوڑا جاتا ہے, ہمارے جی ڈی پی جو 16-18% جی ڈی پی جہاں سے آتا ہے اس کو تو یہ ٹیکس سے باہر رکھا ہے ہم نے. تو یہ پرومسز کا معاملہ ہے, پرومسز اس کو دیکھ رہے ہیں جو بھی, لیکن اوور آل اگر دیکھیں تو جس طریقے سے یہ بجلی کے چل رہے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا خرچہ ہے کہ جو کوئی بھی اس کو اوائڈ نہیں کر سکتا, یہ تو بیسک نیسیسٹی ہے اور ہر گھر میں جہاں بھی آپ دفتر میں بیٹھیں گے انڈسٹری چلائیں گے تو یہ تو آپ کو اس کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے اس بل کا. تو اب جس طریقے سے یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو نہ صرف یہ کہ غریب بلکہ امیر جو طبقہ ہے جو اشرافیہ ہے وہ بھی اس سے مطلب پریشان نظر آ رہی ہے. اور جو آپ نے دیکھا کہ جو سولر سسٹم کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں, جو باقی جو چیزیں چل رہی ہیں, تو کیا اس حکومت کی ہے, کیا پالیسیز ہیں کہ جب آپ مطلب ٹیکس برڈن کی بات کر رہے ہیں کہ جی ٹیکس ہمیں جو ہے وہ ٹیکسیشن جو ہے وہ لے کر آنی ہے اور اس کا بیس بڑھانا ہے اور سب کچھ کرنا ہے, لیکن جو ٹیکس کو ہم نے 30% پہ لے کے جانا ہے, اس پہ بھی تقریباً سارے کنوینسڈ ہیں کہ جی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو بڑھنی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ اس جی ڈی پی کی فکر کس کو ہے, وہ جی ڈی پی ہمارا کدھر جا رہا ہے, وہ تو آپ کی جو ہماری جو گروتھ ہے وہ تو نیچے کی طرف جا رہی ہے. تو آپ ٹیکس کیسے اوپر لے کے جا سکتے ہیں, یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی. مطلب کاروباری طبقہ بھی اس بات پہ حیران اور پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ڈی پی تو آپ کا نیچے جا رہا ہے, گروتھ ریٹ آپ کا نیچے جا رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس جو ہے وہ بڑھاتے چلے جائیں گے. آپ جس ٹیکسیشن کی بات کریں کہ آپ اس وقت تو آپ مطلب گن پوائنٹ پہ آپ جگہ جگہ کھڑے کر کے لوگوں سے پیسے وصول کرنا شروع کرتے, تب بھی آپ کو ملتے جائیں گے پیسے. آپ جو آپ نے ٹول ٹیکس لے رہے ہیں وہاں پہ بندے کھڑے کرتے ہیں, جو بندہ گزرے اسے ٹیکس جگہ ٹیکس لگا دیں, بولیں کہ جی یہاں سے گزریں گے تو 20,000 روپیہ دے کے گزرو گے, 10,000 روپیہ دے کے گزرو گے تو جانے دیں گے, تو پھر بھی آپ کو ٹیکس ریونیو بڑھ جائے گا. اس طرح اگر آپ ٹیکس ریونیو بڑھا کے آپ جو ہے وہ ایف پی آر کو کریڈٹ دیتے ہیں اور اپنے اداروں کو کریڈٹ دیتے ہیں جی ہم نے تو اپنے ٹارگیٹس اچیو کر لی ہیں, یہ کون سے ٹارگیٹس ہیں کہ آپ ٹارگیٹس اچیو کر رہے ہیں, لوگوں کی جیبیں آپ نے خالی کر دی ہیں, لوگوں کے اکاؤنٹ آپ نے خالی کر دیے ہیں, لوگوں کو آپ نے ڈیفالٹ کر دیا, لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے ہیں, تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ اپنے مطلب خودکشیوں پہ مجبور ہوا ہوا ہے. نہ صرف یہ کہ تھوڑی تنخواہ والے لوگ بلکہ بیٹھے ہوئے ہیں سسٹم سے. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ حکومت کس طریقے سے اپنی چیزوں کو لے کر چل رہی ہے کہ ایسے کیسے آپ معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں جب آپ کاسٹ بڑھائی چلے جائیں گے, چاہے اب وہ آپ کی ڈومیسٹک کاسٹ ہے چاہے آپ کی بزنس کی کاسٹ ہے, وہ تو آپ بڑھائی چلے جا رہے ہیں نا. ورنہ تو یہ اگر آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کرتے ہیں تو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے مین کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کاسٹ کا خیال کریں کہ جی کاسٹ کدھر لے کے جا رہے ہیں, آپ کاسٹ بڑھائی چلے جائیں گے تو آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس کیسے کریں گے. ایز آف ڈوئنگ بزنس نہ صرف یہ کہ کاروباری طبقے کے لیے بلکہ آپ گھریلو بزنس بھی چلانے کے لیے آپ جو ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس ایٹ ہوم ڈومیسٹک جو ہے اس کو بھی آپ مطلب ہے کہ آپ نے ناممکنات میں کر دیا ہے. تو کاروباری طبقہ اپنے گھر کا ایکسپورٹ بڑھائے گا, کیا کرے گا, یہ بلا صاحب 100% یہ میں آپ کو کنفرمیشن کے ساتھ اور بتا رہا ہوں کہ اس طرح کا لاوا پک رہا ہے. کیا وہ تنخواہ دار طبقہ ہے, کیا وہ بزنس مین ہے کہ یہ مطلب جو جب لوگ نکلیں گے نا اس طوفان کو لے کے اپنے دل میں کہ جو لوگوں کے اندر جو چل رہا ہے کہ وہ صرف ایک چنگاری چاہیے کسی جگہ سے, جس طرح آپ نے آزاد کشمیر میں دیکھا وہ صرف ایک جھلک تھی. یہ مطلب یہ کس طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ سکتے ہیں کبوتر کی طرح, ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ لاوا کس طرح کتنا لاوا پک چکا ہے. صرف ایک ہلکی سی چنگاری کی ضرورت ہے. یہ جو مطلب وہ سوچتے ہیں نا کہ ہم اس کو دہشت گردی کی دفعات لگا کے لوگوں کو اور یہ کر کے اور وہ کر کے لوگوں کو دبا دیں گے, یہ کام دبانے والا نہیں ہوگا. یہ ہر سطح سے لوگ اٹھیں گے آپس میں, مطلب نہ صرف تاجر تنظیمیں بلکہ جو ہمارے جو شہری حقوق کی تنظیمیں ہیں, سول سوسائٹی,
جرنلسٹ کیا کیا لوگ آپس میں میٹنگز کر رہے ہیں کہ یار کیسے اس طوفان کا سامنا کریں گے. لوگ نہیں سروائیو کر پا رہے, صرف ایک ہلکی سی چنگاری چاہیے اور یہ ان سے حالات کا بجلی کا بل ان کو لے کے بیٹھ جائے گا. مطلب سر لے کے بیٹھ رہا ہے, عوام کو تو لے کے بیٹھ رہا ہے. مطلب میں خود اپنے آنے والے بجلی کے بل سے پریشان ہوں, سارا پاکستان پریشان ہے. ان لوگوں کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کی بجلی فری ہے, ان کا پیٹرول فری ہے, سب کچھ فری ہے, اور اربوں کی کرپشن یہ علیحدہ کرتے ہیں, ان کو فرق نہیں پڑتا. لیکن عوام کیا کریں گے؟ اب مزید بجلی بڑھانے کی منظوری دے دی حکومت نے. ود ہولڈنگ ٹیکس کے معاملے کے اوپر ملک کے اندر آٹے کا بحران شروع ہونے لگا ہے. تقریباً 1500 کے قریب مل مالکان نے پہلے ہی ہڑتال کر رکھی تھی, اور اب پورے پاکستان کے مل مالکان فلور ملرز نے ان کو جوائن کر لیا ہے, اور اب وہ ملز بند کرنے لگے ہیں, اور ملک کے اندر آٹے کا بحران شروع ہو جائے گا. یہ حکومت کیا سوئی ہوئی ہے؟ کیا اس کو اندازہ ہی نہیں ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یا میرا خیال یہ اس بات کا غصہ نکال رہے ہیں کہ عوام نے ووٹ تو ہمیں دیا نہیں, ہم تو فارم 47 پہ آئے ہیں, تو پھر ان کا جو مرضی حال ہو, وی ڈونٹ کیئر. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل ایسے ہی ہے. یہ ایسے پتہ لگ رہا ہے جیسا بدلہ لیا جا رہا ہے کہ مطلب کیا کر رہے ہیں کہ سب کچھ واضح ہونے کے باوجود ہوتا ہے نا کہ آپ مطلب ہے کہ آپ کو سامنے دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے جی, کوئی اس میں شک موجود نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ عوام کا مطلب ہم اتنا بڑنائز کر چکے ہیں کہ یہ اب عوام کے بس کی بات نہیں ہے. اور جب یہ ٹی وی پہ آتے ہیں, جب ان کے میڈیا پہ آپ ان کے بیانات سنتے ہیں, تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے یہ اتنے مطمئن اور اتنے پازیٹیو ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, جیسے کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں یہ کیا ریفارمز لے کر آ گئے ہیں, کیا سسٹم یہ لے کر آ گئے ہیں. یہ اسٹاک مارکیٹ کی بات کریں, یہ بتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ ہماری بوم پہ جا رہی ہے. پوری دنیا کو پتا ہے کہ آپ کی اسٹاک مارکیٹ کیا وہ آرٹیفیشل بیس پہ کھڑی ہوئی ہے. بالکل. آپ نے جو انٹرسٹ ریٹ بڑھائے ہوئے ہیں, جو بینکوں کا پیسے کھلا رہے ہیں, یہ مطلب کس کی بیس پہ اسٹاک مارکیٹ چل رہی ہے؟ کون سا جنرل بزنس اسٹاک مارکیٹ چل رہی ہے؟ مطلب جن چیزوں پہ آپ رلائی کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی ہمارا اسٹاک بڑا اچھا چل رہا ہے, ہمارے ذخائر بڑھ رہے ہیں, یہ صرف 3 ارب ڈالر جو ہے اس کو لینے کے لیے جو ابھی تک جو ہماری جو عوام جو پسی ہے, جو کاروباری طبقہ پسا ہے, یہ صرف 3 اس کی وجہ سے ہوا ہے. ابھی یہ اس سال کے دوران 15 سے 20 ارب ڈالر جو ہے 15 سے 20 ارب ڈالر لینے کے لیے جا رہے ہیں. یہ صرف 3 ارب ڈالر کا اگر اتنا برڈن ہے, تو جب اس سال کے اینڈ پہ یہ 15 سے 20 ارب ڈالر جب یہ لے کے حکومت بیٹھ جائے گی, اس وقت ہم عوام بعد میں کیا کریں گے؟ مطلب وہ 15-20 ارب ڈالر جب نیکسٹ ایئر ہم جب ہمیں لون پے کرنے ہوں گے, تو اس 15-20 ارب ڈالر کے اوپر بھی ہم نے انٹرسٹ بھی پے کرنا ہوگا اور اصل رقم واپس کرنی ہوگی. اس وقت ہمیں وہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. سر اچھا کس کو لگ رہا ہے قرض سے خوشیاں منانے والوں پہ لعنت بھیجتی ہے یہ عوام سر؟ ابھی جو سر اچھا تو کسی کو نہیں لگ رہا جس نے ٹیک قرضہ ادا کرنا ہے, ایکچولی ان سے پوچھیں تو وہ تو لعنتیں بھیج رہے ہیں ان لوگوں پہ جو قرض لے رہے ہیں, جو اس ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اچھا کس کو لگ رہا ہوگا یہ قرضہ لینا؟ یہ اپنے کریڈٹ, یہ اس کو کریڈٹ سمجھ رہے ہیں کہ 3 ارب ڈالر ہم نے پہلے لے لیا, 6 ارب ڈالر ابھی ہمارا اپروول پڑا ہوا ہے, بس اس منتھ کے اینڈ پہ ہمارا اپروول ہو جانا ہے, اسٹاک معاہدہ ہو جانا ہے, وہ 6 ارب ڈالر بھی آ جانا ہے. وہ 3 ارب ڈالر کدھر گیا, یہ 6 ارب ڈالر کدھر جائے گا پتہ نہیں چلے گا. سال گزر جائے گا اور 15 سے 20 ارب ڈالر اس قوم کے اوپر پھر قرض چڑھ جائے گا, اور وہ قرض بھی ہم نے دینا ہے, اور اس قرض کے اوپر سود بھی ہم نے دینا. اس سال بھی ہم نے 10,000 ارب جو ہے وہ سود دیا ہے, 10,000 ارب. اور اب ہم 15 سے 20 ارب ڈالر اس سال لون اٹھا کے وہ اصل لون بھی ہم واپس کریں گے, اور اس کے اوپر بھی ہم سود ادا کریں گے. تو وہ ہم 1 سال بعد کیسے ادا کریں گے؟ کون سے بزنس یہاں پہ چل پڑیں گے 1 سال کے اندر کہ جہاں سے ہم سارا لون پورا کریں گے؟ اس وقت ہم وہ کریڈٹ سمجھ رہے ہیں, لیکن یہ اس وقت پتا چلے گا. ہم آپ کے مطلب یہ بلال صاحب بہت بڑے ظلم کی بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ اللہ پاک مطلب ہے کہ ہم پہ رحم کرے. ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے کہ سال بعد ہم کیسے سروائیو کریں گے. جو ہمیں لگ رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے, یہ سال بعد کیا حالات ہوں گے ہمیں ابھی نظر آ رہا ہے. بار بار ہم ہر جگہ پہ جا کے چیخ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ IMF سے جان چھڑا لو, اب اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ, پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر پہ ٹرسٹ کرو, پاکستان اوورسیز پاکستانی پہ ٹرسٹ کرو, وہ آپ کو اتنا پیسہ دے سکتے ہیں, آپ ان سے جان چھڑائیں. لیکن یہ جان بوجھ کے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں, پتہ نہیں کس مشن کے اوپر ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں. مطلب ہے کہ 20 ارب ڈالر جو ہے وہ معمولی بات ہے. 20 ارب ڈالر کا حساب کون دے گا؟ بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 6 ارب ڈالر یہ ہے, 3 ارب ڈالر پچھلا 9 ارب ڈالر یہ ہو گیا. جو بھی ورلڈ بینک سے آنے ہیں, جو باقی جو دوست ممالک سے آنے ہیں, 15 سے 20 ارب ڈالر جو ڈیسائیڈ کر کے بیٹھے ہیں, یہ 15 سے 20 ارب ڈالر ہمارے عوام سے ہی نکلنا ہے نا, ہم کہاں سے دیں گے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. حسین احمد شیرازی صاحب کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ گزارش یہ ہے جی کہ یہ جو قرض کی پیتے تھے میں اور جی میں کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن, اور
اتر گئی سرے بازار شیخ کی پگڑی، گرہ میں دام نہ ہوں گے ادھار پی ہوگی. تو یہ جو قرضہ ہے یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی بنیاد پر آج تک دنیا میں کسی ملک یا قوم نے ترقی نہیں کی. ٹھیک، ہم نے بھی آئی ایم ایف کے غالباً کو 23-24 پروگرام کیے ہیں اور ان میں سے صرف ایک وہ مکمل ہو سکا تھا، اور وہ بھی اس واسطے کہ ہم نے آئی ایم ایف سے بہت سے ویور لے لیے تھے تو اس کی بنیاد پہ. تو یہ جو قرضہ ہے نا جی، یہ تو فیول کا نشہ ہے. یہ آپ پہلے ایک چھوٹی گولی، پھر ایک بڑی گولی، پھر 2 گولیاں، پھر 4، پھر 6، پھر 8، اللہ قرض اللہ. اور آئی ایم ایف والے بھی سب کو پتا ہے کہ وہ یہ جو قرضے دیتے ہیں یہ ان کا آپ پیچھے آگے کوئی ایجنڈا ہے، یہ کوئی کسی کی محبت یا بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود اس کے لیے نہیں ہوتے. یہ قرضے اپنی باتیں منوانے کے لیے. یہ آپ یہ اسحاق ڈار صاحب کے دور میں ایک چھوٹا سا ایک چلا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جی وہ میزائل پروگرام پہ آئی ایم ایف والے کہتے ہیں کہ آپ ڈیٹیل پرووائڈ کریں، اس کو نہیں، اس کو چھوڑیں. تو اخبار میں خبر چھپ گئی. تو اسحاق ڈار صاحب نے کہا نہیں جی میرا تو بیان جو ہے وہ تروڑ کر پیش کیا گیا تھا. جی بالکل. اور آئی ایم ایف والے جو ہیں آئی ایم ایف والے جو ہیں انہوں نے دراصل یہ کہا تھا کہ یہ جو آپ پیسے آپ کے پاس اب ایٹمی پروگرام تو ہے، تو یہ جو میزائلوں پہ آپ پیسے خرچ کرتے ہیں یہ چھوڑے. تو بابا اگر میزائلوں پہ پیسے خرچ نہیں کر لیں تو یہ ایٹم بم کسی گلا گاڑی پہ لے کے جانے ہیں چلانے کے لیے. تو چنانچہ ساری ہر ذی شعور بندے کو پتا ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ دنیا کی نظروں میں کھٹکتا ہے اور وہ اس کو نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں. اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے انہیں جو بھی کرنا پڑا وہ کریں گے. بالکل، اللہ خیر صلی اللہ. اور ان کی نظر ویسے اس پہ ہے. تو چنانچہ یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، یہ جو قرضے ہیں، یہ مزید مہنگی کر دی ہے. یہ کر کے آخر یہ سیاستدان کیا چاہتے ہیں؟ میں ادھر ہی آ رہا تھا کہ گزارش یہ ہے جی کہ یہ جو بجلی ہے اس کے جو مہنگی ہوتی ہے، اس کے جو دراصل بینیفیشریز ہے وہ تو 95 یہ آئی پی پیز لگائے گئے تھے جی کہ فورن انویسٹمنٹ آئے گی اور ملک میں جو بجلی کا بحران ہے وہ حل ہوگا. لیکن اس کی آڑ میں کیا اس کی آڑ میں پاکستان کے جو عوام تھے ان کی شارک پہ چھری لگا کے تو جو خون تھا نا اس کی خون بہنا شروع کر دیا. کہا صاحب آئی پی پی کے مالکان کا کچھ آپ کو پتا ہے سر کون کون اون کرتے ہیں؟ جی آئی پی پیز کے مالکان جی 95% پاکستانی ہیں. شروع میں یہ جو آئی پی پیز ہے یہ فورن انویسٹرز کی طرف سے آئے تھے، لیکن بعد میں یہ سارے پاکستانیوں نے، آپ کو اگر یاد ہو تو یہ ایک آئی پی پی کا جو معاہدہ تھا کسی چائنیز کمپنی کا، اس پہ جو معاہدے پہ جو دستخط تھے وہ سیف الرحمان صاحب کے تھے. بالکل. وہ چلا بھی بہت اس زمانے میں، بڑا اس پہ بڑی گفتگو ہوئی تھی. تو چنانچہ یہ جو آئی پی پی کے معاہدے ہیں کہ ہم نے بجلی کا ریٹ فکس کر لیا کہ ہم اتنے سینٹ میں پر یونٹ بجلی خریدیں گے. ہم نے ان سے کہا کہ جب آپ 2004 میں مشرف صاحب کہتے تھے نا کہ اس ملک میں سب سے بڑی ڈکیتی ہوگی آئی پی پیز، اگر 1 سینٹ آپ بڑھاتے ہیں تو 1 ارب روپے آپ کو ملے گا ہر سینٹ بڑھانے کے اوپر. آئی پی پیز وہ گزارش یہ ہے جی 2004 میں کہتے تھے مشرف صاحب روپیہ مجھے 2002 میں 15 آئی پی پیز لگے اور 2006 میں 38 آئی ٹی پی پیز اور آئی پی پیز اور لگے تھے 38. یعنی یہ 50 تو پرویز مشرف صاحب لگوا گئے ہوئے. تو بتا بھی گئے اور دیکھیں ان سے وہ بات گزارش یہ ہے کہ اس کا 1 سینٹ ریٹ بڑھاؤں تو 1 ارب روپے مجھے ملتا ہے. وہ گزارش یہ ہے جی کہ اگر ریٹ نہ بھی بڑھائے نا تو جو معاہدے ہیں کہ جب وہ کہیں گے کہ جی ہم اب بجلی بنانے کے لیے تیار ہے تو اس دن کے بعد آپ بھلے ان سے بجلی خریدے یا نہ خریدے ان کے کیپیسٹی چارجز آپ نے پورے دینے ہیں. پھر یہ آئی پی پیز جو ہے یہ فن سائل پہ ہے. انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے آپ سے حکومت ہم نے اس ریٹ پہ فن سائل لینا ہے.
اس سے اگر قیمت بڑھے گی تو وہ حکومت پاکستان دے گی. حکومت پاکستان سبسڈی دے گی. عادل بھٹی صاحب، حکومت پاکستان نے کس بات پہ یہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے؟ کیا کوئی ذی شعور آدمی ایسا معاہدہ کر سکتا ہے کہ فرنس آئل بھی آپ کو ہم سستا دیں گے، آپ ہمیں یونٹ بھی مہنگا دیں اور جتنا مرضی بنائیں یا نہ بنائیں ہم آپ کو پیسے دیں گے؟ واٹ اسٹوپڈیٹی از دیٹ؟ میرے سے بات کی ہے جی عادل بھٹی صاحب. دیکھیں جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں نا، اس کے جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں اس پہ تو مطلب ہے کہ پورا ایک جو ہے وہ جوڈیشل انکوائری ہونی مطلب ہے کہ یا شاید ہوئی بھی ہو، ہمیں نہیں پتا. لیکن اگر آپ انٹرنیشنل سطح پہ بھی دیکھیں تو جو یہ ہوئے ہیں ان کی اپنی کوئی مثال پوری دنیا میں اس کی موجود نہیں ہے. مطلب ہے کہ جو اس طریقے سے ہوا ہے کہ ظلم کی انتہا ہے کہ ایسے مطلب کون سا ایسا طوفان آیا ہوا تھا پاکستان میں، مطلب ہے کہ ایسی جو اب ہمارے دوست ملک جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی جو ہمارے ساتھ جو ایگریمنٹس کیے انہوں نے بھی ہاتھ پیر باندھ دیے ہیں ہمارے. مطلب اب میں کیوں لگی لبرٹی رکھوں، مطلب چائنا نے بھی جو ہمارے ساتھ جو ایگریمنٹ کیے ہیں آئی پی پیز کے، اس نے بھی ہمیں باندھ کے رکھ دیا ہے. مطلب ہے ہل ہی نہیں سکتے. اگر مطلب کسی جگہ بھی ہم جا کے دوبارہ پھر جائیں گے تو پھر وہ جی بریچ آف ایگریمنٹ آ جائے گا اور اس پہ ہمارے اوپر وہ دفعات لگ جائیں گی. نہ مطلب ہے کہ عالمی عدالت میں جا سکتے ہیں نہ کہیں اور جا سکتے ہیں. اس طرح کے ایگریمنٹس کیے گئے ہیں کہ کوئی سروائیول پاکستان کا موجود نہیں ہے. اس پہ ہمیں ون گو میں ڈیسیژن لینا پڑے گا. جو بھی اس کے الٹیمیٹ آئے وہ پوری قوم کو اس پہ تیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اس سے جب تک ہم اس مصیبت سے نہیں نکلیں گے. یہ کیسے ایگریمنٹس ہیں کہ آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے، آپ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے، پھر بھی آپ نے چارجز پے کر رہے ہیں، وہ بھی ڈالرز میں پے کر رہے ہیں اور اس کی جو کیلکولیشن ہے وہ بھی ڈالرز میں ہونی ہے. آپ کی انکم جو ہے وہ ساری پاکستانی روپیز میں آ رہی ہے. آپ تو کہیں ڈالرز میں اپنی بجلی نہیں بیچ رہے، لیکن آپ نے جو پیمنٹس آگے ساری کرنی ہے وہ ڈالرز میں کرنی ہے. کتنے ظلم کی انتہا ہے. مطلب ہے کہ یہ کون سا ایگریمنٹ تھا؟ کرنے والے ہیں اور کچھ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ طوفان جو ہے ہمارے سر کے اوپر رہتی دنیا تک ہمارے اوپر مسلط کر کے چلے گئے ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ مطلب ہے کہ ایک ڈیسیژن جو ہے یونانیمس ہمیں چاہیے، پوری قوم کی طرف سے سپورٹ بھی چاہیے ہوگی کہ ہم اس کے لیے کھڑے ہوں آئی پی پیز کے لیے. جب تک لوگ نہیں نکلیں گے باہر، جب تک عوام اس کے اوپر کھڑی نہیں ہوگی، مطلب خالی ہم میڈیا کے اوپر بات، ٹھیک ہے ہمارا رائٹ، مطلب ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں کہ ہم میڈیا کے اوپر بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ عوام کی سطح کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑی ایک تحریک چاہیے جو آئی پی پیز کے پروجیکٹس کے لیے باہر نکلیں لوگ اس کو، تاکہ دنیا کی سپورٹ میں تب ملے گی جب عوام باہر نکلے گی. اگر ہم صرف حکومت بات کرتی رہے گی تو وہ بات نہیں بن سکے گی. اگر ہم صرف سوشل میڈیا کے اوپر شور کرتے رہیں گے جی بجلی مہنگی ہوگی، آئی پی پیز کے ایگریمنٹ، پتہ سب کو ہے کہ آئی پی پیز کے اندر کیا ہوا ہے. مطلب ہے کہ ہمارے عام آدمی سے لے کے ایک ریڈی والے سے لے لیں اور بزنس مین سے لے کے آپ عدلیہ تک دیکھ لیں، ہماری ہائر اتھارٹیز ہر مطلب طبقے کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ ایگریمنٹس غلط ہوئے ہیں. لیکن اب وہ اس کے اوپر جب تک عوامی سطح کے اوپر ریئیکشن اس کا چاہیے، جب تک عوام باہر نہیں نکلے گی، عوام کو اس کے اوپر آئی پی پیز کے لیے باہر نکلنا پڑے گا. اتنا بڑا یہ ایک مطلب ہے کہ جنجال ہے کہ جس سے جب تک پاکستانی قوم اس آئی پی پی سے باہر نہیں نکلے گی، ہم اس بجلی کے جو وہ اس سے ہم نہیں نکل سکیں گے. آئی پی پیز جو ہے یہ ہمارے معیشت کے لیے ایک زہر قاتل ہے اور یہ اپنا وار اتنا مہلک طریقے سے کر چکا ہے کہ اب اس سے مطلب نکلنے کا ہمارے پاس عوامی سطح کے اوپر جب تک رد عمل نہیں آئے گا، اب ہم صرف میڈیا ٹاس کے یا اس طرح سوشل میڈیا کے اوپر کر کے ہم ان چیزوں کو ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے. ہم پوری عوام سے جو ہے وہ اپیل کرنی پڑے گی. اب پوری عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا کا واسطہ آئی پی پیز کے جگہ جگہ پہ اس کے لیے آواز اٹھائی جائے، تبھی ہمیں جو ہے انٹرنیشنل سطح پر کوئی نہ کوئی امید پیدا ہو سکتی ہے. اس کے لیے تبھی امید ہو سکتی ہے. آواز تو بڑی دیر سے اٹھا رہے ہیں، اللہ کرے کوئی ایسا شخص سن لے جو اس کے بارے میں کچھ کر سکے، کیونکہ اس ملک میں بڑے لمیٹڈ لوگ ہیں جو کوئی بھی ایکشن کر سکیں. بہت شکریہ حسین احمد شیرازی صاحب آپ کا، عادل بھٹی صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.